बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटियाल इस्लामिक चैनल के सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आजकल हम में से 95% लोग अपने घरों और कारोबार में होने वाली बेबरकती से परेशान हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द पूछेंगे तो हर इंसान की ज़िंदगी में यही एक कहानी होगी कि हम लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, रात दिन काम करते हैं और पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर और कारोबार में बरकत नहीं है। हम लोग बेबरकती, घरेलू परेशानियों, लड़ाई झगड़ों और ख़ानदानी नाचाकियों की वजह से परेशान तो रहते हैं, लेकिन खुद अपने गिरबानों में झांक कर नहीं देखते कि हम लोग अपने घरों में खुद क्या करते हैं। इसमें कहीं न कहीं हमारी ही कुछ ऐसी गलतियां और कुताहियां होती हैं कि जिनकी वजह से आज हमारे घरों से बरकतें ख़त्म हो रही हैं और हमें परेशानियों और दुखों ने घेर लिया है। हम लोग धीरे धीरे गरीबी की दलदल की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। घरों में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं, हर रोज़ किसी न किसी बात पर झगड़े होते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते भी हो कि इन तमाम चीज़ों के पीछे हमारा अपना खुद का ही हाथ होता है। आज हम आपको चंद ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जिनको अगर आप भी अपने घरों में करना बंद कर देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला एक हफ्ते के अंदर ही अंदर आपको इसके फ़ायदे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन पहले चंद ऐसे मकरूह कामों या आदतों का तज़किरा करेंगे जिनकी वजह से घरों में बेबरकती, परेशानियां और दुख तकलीफ़ आते हैं। फिर इसके बाद चंद ऐसे कामों का तज़किरा करेंगे कि जिनके करने की वजह से हमारे घरों के अंदर खुशहाली, बरकत और अमीरी आती है। बेबरकती और बदहाली की चंद वजूहात हैं। खड़े होकर पानी पीना पहली इसकी वजह है, और खड़े होकर पानी पीना शरीयत के खिलाफ है। इसलिए किसी जगह पर बैठकर और सुन्नत के मुताबिक ही पानी पीना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि शहरों में अक्सर किसी शादी, ब्याह या फिर दीगर तकरीबात में सब लोग खड़े होकर खाना खाते हैं और पानी भी पीते हैं। जो शख्स भी खड़े होकर पानी पीता है या खाना खाता है वो सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरासर खिलाफ वर्जी करता है, और हमारा ऐसा करने से घर में कभी भी बरकत नहीं होती। जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना ये दूसरी वजह है। नाज़रीन करम, आप में से अक्सर अफराद ने ये लाजमी देखा होगा कि जब भी हम लोग किसी भी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे करीब ही एक दूसरे शख्स भी खड़ा हुआ है, नमाज पढ़ रहा है। और अभी हम लोग ज़ोहर की नमाज की 4 सुन्नतें भी नहीं पढ़ पाते कि वो शख्स ज़ोहर की नमाज की मुकम्मल रकतें अदा करके और दुआ मांगकर मस्जिद से चला जाता है। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला को ये चीज़ बिल्कुल नापसंद है? क्यों ना कि अल्लाह ताला ने नमाज में सुकून रखा है। एक हदीस का मफ़हूम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। जबकि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक को भी किसी सज़ा की तरह अदा करते हैं। जब भी हम लोग मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए जाते हैं तो वहाँ जाकर सोचते हैं कि जल्द से जल्द नमाज ख़त्म हो और हम लोग अपने अपने घरों को चले जाएं। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम किसी सिनेमा घर या थिएटर में जाएं तो वहाँ 3-3 घंटे की मुकम्मल फ़िल्म देख लेते हैं और इसमें कभी जल्दी नहीं करते। लेकिन अगर कभी नमाज पढ़ने में 5 मिनट भी ज़्यादा हो गए तो हम सोचते हैं कि आज तो बहुत देर हो गई है। ऐसा करने से आपके घर और कारोबार की बरकत ख़त्म हो जाती है और मुख्तलिफ़ तरह के दुख तकलीफ़ घेर लेते हैं। इसलिए नमाज हमेशा अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ें। नमाज हमेशा मुकम्मल सुकून और इत्मीनान के साथ अदा करें। तीसरी वजूहात, वुज़ू की जगह पेशाब करना। हर घर में बाथरूम और टॉयलेट बने होते हैं, लेकिन अक्सर जगहों पर ये इकट्ठे ही होते हैं, और एक ही जगह टॉयलेट और इसके करीब ही गुस्ल करने की जगह भी बनी होती है जिसको हम गुस्ल खाना कहते हैं। वहाँ पर हम लोग गुस्ल तो करते हैं
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کے کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو بجائے ٹوائلٹ میں جانے کے غسل کرنے کی جگہ ہی پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں، یا پھر جہاں ہم وضو کرتے ہیں وہاں پر پیشاب کر دیتے ہیں۔ یہ سب ہم غلطی سے یا جاننے انجانے میں کرتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ جہاں پر ہم غسل کریں گے یا پھر وضو کریں گے تو وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے، کیوں نہ کہ پانی کے چھینٹے بھی ہمارے اوپر لازمی گرتے ہیں۔ اب وہیں پر ہم پیشاب کرنا شروع کر دیں گے تو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے گھر اور کاروبار میں برکت ہوگی؟ جہاں تک میرا دل مانتا ہے تو ایسا کرنے سے کبھی بھی گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہوگی، بلکہ پریشانیاں اور دکھ تکلیف ہی آئیں گی۔ یہ وجوہات مرد حضرات کے لیے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ محترم ناظرین، جب بھی مرد حضرات کہیں گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں تو جانے انجانے میں یہ لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی جلدی میں یا پھر انجانے میں ہی کسی درخت کے نیچے پیشاب کر دیتے ہیں، یا کہیں سفر میں ہوں اور دھوپ سے بچنے کے لیے کسی سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات ہم بخوبی علم ہے کہ اکثر درختوں، سایہ دار ٹھنڈی یا پھر سرسبز شاداب جگہوں پر جنت یا اسیب کا سایہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اسی درخت کے نیچے پیشاب کرتے ہیں جس کے اوپر جنت یا اسیب کا بسیرا ہو تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اس چیز کا بھی آپ لوگ دھیان رکھیں۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے پیشاب کے چھینٹے شلوار اور جوتوں پر لازمی گرتے ہیں، اور اس کے علاوہ پیشابی جسم سے کچھ خارج ہوتا ہے اور باقی مثانے کے اندر ہی رہ جاتا ہے، اس لیے کھڑے ہو کر کبھی بھی پیشاب نہ کریں۔ پھونک سے چراغ بجھانا۔ ناظرین، ایسا کرنے سے بھی آپ کے گھر میں نحوست آتی ہے، یعنی کہ بے برکتی آتی ہے۔ چراغ کو ہمیشہ ہاتھ سے بجھائیں یا پھر کسی گتے کی ہوا سے بجھا دیں۔ شہروں میں تو بجلی ہوتی ہے، لیکن گاؤں دیہات میں چند جگہوں پر آج بھی چراغ یا موم بتی ہی جلائی جاتی ہے۔ دانتوں سے ناخن کاٹنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھروں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ناخنوں کو اپنے ہی دانتوں سے کاٹ لیتے ہیں، پھر ان کے بچپن کی یہی عادت بڑے ہو کر بھی برقرار رہتی ہے۔ لیکن کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ دانتوں سے ناخن کاٹنے سے مختلف اقسام کی بیماریاں تو ہمارے جسم کے اندر آتی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ گھر میں نحوست بھی آتی ہے، غربت آتی ہے اور گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے ناخنوں کو ہمیشہ ہر جمعے والے دن کسی صاف ستھری جگہ پر بیٹھ کر مکمل احتیاط سے کاٹیں۔ اپنے ناخنوں کو کسی بلیڈ، کینچی، ناخن تراش یا پھر کسی تیز دھار والے اوزار سے اچھی طرح کاٹیں، اور پھر کٹے ہوئے ناخنوں کو احتیاط سے اٹھا کر کسی گندی جگہ پر ڈال دیں یا مٹی کے نیچے دب دیں۔ دامن یا آستین سے منہ صاف کرنا۔ ہم لوگ باہر کہیں گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں تو کہیں گرمی کی وجہ سے یا پھر کسی دوسری وجہ سے منہ وغیرہ دھونے پڑتے ہیں، اور پھر جلدی میں ہم آستین سے یا پھر قمیض کے دامن سے ہی اپنے منہ اور ہاتھ کو پونجھ لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نحوست ہے۔ ایسا کرنے سے بھی آپ کے گھر میں بے برکتی آتی ہے، تو آپ لوگ اس چیز سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی یہ بات بتائیں۔ محترم ناظرین، یہ تو چند ایسے کام ہیں جو کہ ہم ہر روز مرہ کے کاموں میں اکثر کرتے رہتے ہیں، اور ان کے کرنے سے گھر میں غربت اور نحوست آتی ہے۔ اور اب وہ چند کام بھی جان لیتے ہیں کہ جن کے ہر روز کرنے سے گھر میں برکت آتی ہے، لیکن ہم ان اچھے کاموں کو نہیں کرتے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ پہلا کام ہے۔ آپ اپنے خود کے گھروں میں جہاں کر دیکھیں، اور پھر کچھ ایسے گھروں کو بھی دیکھیں جہاں دولت اور برکت ہو اور وہ لوگ آپ سے خوشحال بھی ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ خوشحال گھرانے ایسے ہوں گے کہ جہاں پر رہنے والے لوگ روزانہ ہی صبح کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ پھر آپ ان کے گھر کے ماحول کو بھی دیکھیں، ان کے گھر کے ماحول بھی بہت اچھے ہوں گے۔ ان کی امیری اور خوشحالی کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ اپنے گھروں اور کاروبار کی جگہوں پر روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو آپ بھی آج سے ہی گھر اور دکانوں میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیجیے۔ انشاءاللہ آپ کے گھروں میں بھی بہت زیادہ برکت آنا شروع ہو جائے گی۔
5 وقت کی نماز ادا کرنا، جو شخص بھی 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اس کے گھر میں انشاءاللہ برکت خوشحالی آئے گی۔ تو آپ بھی آج سے ہی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا شروع کر دیں اور برکت کی فکر اپنے دل دماغ سے نکال دیں۔ اللہ آپ کے گھر میں ویسے ہی بہت زیادہ برکت دے دے گا، کیونکہ رزق دینے والی ذات صرف اور صرف وہی اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا، شکر سے گھر میں برکت آتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اس سے زیادہ دوں گا، اس لیے کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ پاک آپ کو 2 گنا اجر دیتا رہے گا اور آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت بھی ہوگی۔ کثرت سے مراد ہر روز 300 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ سچے دل اور زبان سے الحمدللہ پڑھیں۔ غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کرنا، مدد سے بھی گھر میں برکت آتی ہے۔ جو بھی امیر لوگ اپنے زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس زکوٰۃ پر غریب اور مستحق لوگوں کا حق ہوتا ہے۔ زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک صاف ہو جاتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کو آپ جتنا نکالو گے اتنا ہی آپ کے پیسے پاک ہوں گے اور گھر میں برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ بلکہ آپ اس چیز کو آزما کر دیکھیں۔ گناہ سے معافی مانگنا، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ جتنا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی زیادہ اجر دے گا، اور اس کے لیے آپ استغفار کی کثرت کریں۔ اکثر علماء کرام کے نزدیک استغفار کی کثرت سے مراد یہ ہے کہ ہر روز کم از کم 300 مرتبہ استغفر اللہ لازمی پڑھیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ماں باپ اور رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ، جتنا آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ پاک آپ سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوں گے۔ اور یہ تو ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ بھی ہے کہ جب اللہ پاک کسی انسان سے خوش ہوتے ہیں تو اس کی ہر دلی مراد خود بخود ہی پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا گویا اس نے مجھے راضی کر لیا، اور پھر ایسی خوش نصیب اولادوں کو اللہ پاک بہت زیادہ دیتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ماں باپ کے ساتھ، ہمسایوں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے گھروں میں برکت اور رحمت خوشحالی آتی ہے۔ صبح سورۃ یاسین اور شام کو سورۃ واقعہ۔ صبح کے وقت گھروں اور کاروبار کی جگہوں پر سورۃ یاسین کی تلاوت کرنے سے گھر اور کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ صبح اٹھیں تو سورۃ یاسین کی تلاوت کر لیا کرو، اور شام کو مغرب کے بعد اور سونے سے پہلے سورۃ واقعہ کی تلاوت کر لیا کرو۔ 5 نمازوں کی پابندی کرتے رہو، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت دیں گے۔ اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے عمل یا وظیفے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین کرم، یہ چند کام ایسے ہیں جو کہ ہر مسلمان کو صحیح طریقے سے کرنے چاہیے، اور دنیا میں تقریباً تمام ممالک کے ہر مسلمان کو ان کاموں کے بارے میں بخوبی علم ہے، لیکن ہم پھر بھی ان کاموں کو نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے ہماری غربت کی، بلکہ وہ کام کرتے ہیں جو کہ اسلام میں منع ہے، اور پھر ان کی وجہ سے ہمارے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو آج اور ابھی سے آپ لوگ یہ چند کام خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں، تاکہ آپ کو بھی ثواب ملتا رہے، اور اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک شیئر کر دیں تاکہ کوئی بھی مسلمان یہ غلطی بالکل نہ کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مجھے اور آپ سب بہن بھائیوں کو عذاب قبر اور عذاب محشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفے میں بتائی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ معزز سامعین گرامی، اگر آپ کو ہمارے آج کی یہ وضاحی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور مزید اسی طرح کی اسلامی وضاحی ویڈیو دیکھنے کے لیے سٹی علیہ اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔